अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पहले से बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िंदगी के हालात और हस्ब व नसब के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नाजरीन, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान शराफत में तमाम दुनिया के ख़ानदानों से अशरफ व आला है, और ये वो हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन कुफ़ारे मक्का भी कभी इसका इनकार ना कर सके। चुनाचा हज़रत अबू सुफियान ने जब वो कुफर की हालत में थे, बादशाह रूम हरकुल के भरे दरबार में इस हकीकत का इकरार किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आली ख़ानदान है। हालांकि इस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे और चाहते थे कि अगर ज़रा भी कोई गुंजाइश मिले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कोई ऐब लगाकर बादशाह रूम की नज़रों से आपका वक़ार गिरा दें। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से कनाना को बरगज़ीदा बनाया और कनाना में से कुरैश को चुना और कुरैश में से बनी हाशिम को मुंतखब किया और बनी हाशिम में से मुझको चुन लिया। यानी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान इस कदर बुलंद मर्तबा है कि कोई भी हस्ब नसब वाला और नेमत व बुजुर्गी वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसल नहीं है। आइए अब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा जानते हैं। सबसे पहले हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब नामा वालिद माजिद की तरफ से देखते हैं। सबसे पहले हमारे नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मुनाफ बिन क़सी बिन कलाब बिन मर्रा बिन काब बिन लवी बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नज़र बिन कनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। और इसके बाद अब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिजरे नसब वालिदा माजिदा की तरफ से देखते हैं। सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन आमिना बिनते वहब बिन अब्द मुनाफ बिन ज़ोहरा बिन कलाब बिन मर्रा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नसब नामा कलाब बिन मर्रा पर जाकर मिल जाता है और आगे चलकर दोनों सिलसिले एक ही हो जाते हैं। अदनान तक आपका नसब नामा सही सनदों के साथ बा इत्तफाक मुहद्दिसीन साबित है। इसके बाद नामों में कुछ इख्तलाफात हैं और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपना नसब नामा बयान फरमाते थे तो अदनान तक ही जिक्र फरमाते थे, मगर इस पर तमाम मुअर्रिखीन का इत्तफाक है कि अदनान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन सब के बाद अब हम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के हवाले से जानते हैं कि आया कुरैश कौन थे, हाशिम कौन थे, अब्दुल मुत्तलिब कौन थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला कौन थे। सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र करेंगे कुरैश का। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान नबूवत में सभी हज़रात अपनी गोनागो खसूसियात की वजह से बड़े नामी गिरामी हैं, मगर चंद हस्तियाँ ऐसी हैं जो आसमान फजलो कमाल पर चांद तारे बनकर चमके। इन बाकमालों में से फ़हर बिन मालिक भी हैं। इनका लक़ब कुरैश है और इनकी औलाद कुरैशी या कुरैश कहलाती है। फ़हर बिन मालिक कुरैश इसलिए कहलाते हैं कि कुरैश एक समंदरी जानवर का नाम है जो बहुत ही ताकतवर होता है
اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت اور خداداد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ دونوں قریشی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریشی اپنے والدین کی طرف سے کہلائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑ گیا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں سرید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا کہنے لگے۔ چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینہ میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمر کی صاحبزادی سے ہوئی، جن کا نام سلمہ تھا۔ ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان عبد المطلب، جن کا اصل نام شیبہ ہے، یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہیرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہیرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا عز و جل کے دھیان میں ہوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی بھی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا قبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے، اسی لیے ان کا لقب پرندوں کو کھانا کھلانے والا معتم الطیر ہے۔ شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے اور عقیدہ کے لحاظ سے موحد تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو کہ بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل آپ ہی کے وقت میں پیش آیا، 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ اصحاب فیل کا واقعہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم سنیں گے۔ ان کے بعد اب ہم چلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ یہ ہمارے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال، سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ قبیلہ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں، مگر عبد المطلب ان کے لیے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو۔ عجیب اتفاق ہے کہ ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
شکار کے لیے جنگل میں تشریف لے گئے۔ ملک شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبی آخری زماں کے والد ماجد یہی ہیں۔ چنانچہ ان یہودیوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا۔ عالم غیب سے چند ایسے سوار ناگہاں نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرت عبداللہ کو بحفاظت ان کے مکان پہنچا دیا۔ وہب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا، اس لیے ان کو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ نیت کر لی کہ میں اپنی نور نظر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کرواؤں گا۔ چنانچہ اپنی اس دلی تمنا کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبد المطلب تک پہنچا دیا۔ خدا کی شان کے عبد المطلب اپنے نور نظر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے، وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت وہب میں موجود تھی۔ عبد المطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا اور نور محمدی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں جلوہ گر ہو گیا۔ اور جب حمل شریف کے 2 مہینے پورے ہو گئے تو عبد المطلب نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجوریں لینے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملک شام روانہ کیا۔ وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر 25 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفن ہوئے۔ قافلہ والوں نے جب مکہ واپسی لوٹ کر عبد المطلب کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حال سنایا تو انہوں نے خبر گیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارث کو مدینہ بھیجا۔ ان کے مدینہ پہنچنے سے قبل ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے۔ حارث نے مکہ واپسی آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم کدہ بن گیا اور بنو ہاشم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا۔ خود حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مرحوم شوہر کا ایسا پردرد مرثیہ کہا کہ جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے غمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کہ الہی تیرا نبی یتیم ہو گیا۔ حضرت حق نے فرمایا کیا ہوا، میں اس کا حامی و حافظ ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ ایک لونڈی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا، کچھ اونٹ کچھ بکریاں تھیں، یہ سب ترکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ ام ایمن بچپن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کرتی تھی، کھلاتی، کپڑا پہناتی، پرورش کی پوری ضروریات مہیا کرتی۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دلجوئی فرماتے رہے اور اپنے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔